हमारे चैनल जफर डिजिटल को सब्सक्राइब करें। नमाज का बता दो, चलो नमाज का बता दो, चलो अल्लाह आपकी जबान को मुबारक करे। लेकिन पहले इरादा करो, नमाज पढ़ेंगे इंशाल्लाह। कितने वक्त की नमाज पढ़ेंगे? पढ़ेंगे भाई 5। और मेरी ये बात सुनने के बाद तो मुझे यकीन है कि मेरा हर भाई, मेरी हर बहन, मेरी हर माँ इंशाल्लाह, ये जोहापुर वाले, मुझे पूरी उम्मीद है, बहुत उम्मीद लेकर आया हूं मेरे दोस्तों, एक दर्द दिल लेकर आया कि जोहापुर का हर भाई नमाजपुर बन जाएगा इंशाल्लाह। अरे बनेगा इंशाल्लाह। लेकिन मेरा साथ दो, इसलिए कि जरा बाकी देर लगेगी, चलेगा ना आप लोगों को? भाई मौलाना हबीब साहब, इजाजत, आपको भी परमिशन है? इनकी बीवी भी इनको पूछती होगी कौन आने वाला है, कहते होंगे कारी अहमद अली, तो बीवी भी सर पकड़ती होगी कि वो क्यों आता है। भाई नमाज का वाकया सुना दो ना। हाँ, लेकिन मेरा साथ देना मेरे दोस्तों। अल्लाह तबारक व तआला ने एक नबी, जो सबसे पहले नबी हजरत आदम, अल्लाह तबारक व तआला ने एक नबी, जो सबसे पहले नबी हजरत आदम को पैदा किया ना। मैं जल्दी जल्दी बता दूं, हजरत आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए, अल्लाह तबारक व तआला ने कहां भेजा? जल्दी कहो, कहां भेजा? जोर से कहो, कहां भेजा? जन्नत में। चलो जन्नत में हजरत आदम भी है, जन्नत में हजरत हव्वा भी, और अल्लाह तबारक व तआला ने कहा खाओ खाओ पियो, जन्नत है घूमो, खाओ पियो, लेकिन एक दरख्त के करीब मत होना। भाई अल्लाह ने कहा ना एक दरख्त के करीब, वला तक़रबा हादिहि शजरा फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया आदम और हव्वा जन्नत में खाते रहो, पीते रहो, घूमते रहो, लेकिन एक दाने के करीब, दाने के ऊपर एक बात बता दो, वो कितने दाने थे जिससे हजरत आदम को रोका गया था? भाई पूरा दरख्त नहीं था। अल्लाह ताला ने कहा पूरी जन्नत, हो कहां से कहां तक जन्नत। अल्लाह ने कहा कि 3 दाने थे गेहूं के, छोटे छोटे गेहूं जैसे। अल्लाह ने कहा बस ये 3 दाने मत खाना। लेकिन आदम को किसने भड़काया? शैतान ने। किसने भड़काया? और शैतान भी बड़ा चालू है, डायरेक्ट आदम को नहीं भड़काया, पहले किसको भड़काया? और बीवी बोले तो आदमी करे, पहले किसको भड़काया? बीवी। तो बीवी ने कहा कि खा लो। तो आदम तो बेचारे घबराते थे, कहा मैं नहीं खाऊंगा। कितने दाने थे? तो बीवी ने सुना, बीवी ने क्या कहा? बीवी ने कहा कि 3 दाने हैं, एक काम करो 2 मैं खा लेती हूं, 1 तुम खाओ। अपने लिए कितना रखा? बीवी बड़ी चालाक होती ना, कहा मेरे लिए डबल, मैं 2 खाऊं और तुम। अब क्या करें, खा लिया। बीवी ने कितने खाए? 2। और आदम ने कितना खाया? 1। बीवी ने औरत ने कितना खाया? डबल। मर्द ने कितना खाया? हाँ, तो अल्लाह ताला ने भी फैसला कर दिया, आज जब विरासत तकसीम होती है तो कहते हैं मर्द को डबल, औरत को सिंगल। अरे फैसला हो गया ना, आज जब विरासत तकसीम होती है तो मर्द को लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, मर्द को डबल, औरत को सिंगल। क्यों? इसलिए तुम्हारी मां ने डबल वहां खा लिया था। और वो हजरत आदम ने खाया, जो दाना खाया ना उसमें कुछ नहीं निकला। सुनना, हजरत आदम ने जो दाना खाया उसमें कुछ, इशारे में समझ लो, कुछ निकला। और माँ हव्वा ने कितने दाने खाए? एक को दबाया ना तो पानी निकला, दूसरे को दबाया तो खून निकला, एक को दबाया, किताबों में लिखा फतुल बारी में, एक को दबाया तो पानी निकला, दूसरे को दबाया तो खून निकला। अल्लाह ताला ने भी कह दिया तूने दाने का पानी भी निकाला, दाने का खून भी निकाला। अल्लाह ने औरतों की आंखों में जितना पानी दिया ना 99% दिया, मर्दों को 1% दिया। इसलिए देखा हो ना, औरत रोती कि नहीं रोती? अरे आपकी बीवियां नहीं रोती? थोड़ी बात में आपने देखा वो ऐसा रोती जैसे इसके ऊपर कोई मातम हो गया हो। वो मर्द के ऊपर मुसीबत पर मुसीबत आए, रोना ना आवे, और औरत को थोड़ी बात पर, तो अल्लाह ने खून भी उन पर मुसल्लत कर दिया और पानी भी उनके ऊपर मुसल्लत, जैसी करनी वैसी। अरे बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? हाँ, तो बात चलो, हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया दाने के करीब मत होना। हजरत आदम भी करीब हो गए, हजरत हव्वा भी करीब हो गई। अल्लाह ताला नाराज हो गया। भाई सुनना, नमाज के बारे में बता रहा हूं। अल्लाह ताला नाराज हो गए। अल्लाह ताला ने फरमाया अब जन्नत में नहीं रखूंगा, अब जमीन पर जाना होगा। आदम भी दुनिया में आ गए, हव्वा भी दुनिया में आ गई। हजरत आदम और हव्वा दोनों के दोनों कहां पर? अब मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला ने दोनों को अलग कर दिया, आदम को भी अलग और हव्वा को भी अलग। कितने साल तक? 300 साल। अरे कहो ना कितनी जुदाई हो गई? 300 साल मियां बीवी में जुदाई। खैर जुदाई हो गई। अब सुनना, हजरत आदम अलैहिस्सलाम 300 साल रोए। सुनना कितने साल रोए? साथ में को कितने साल रोए? 300 साल रोने के बाद एक सुबह ऐसी हुई, अल्लाह तबारक व तआला को रहम आया। अल्लाह तबारक व तआला को 300 साल रोने के बाद एक सुबह ऐसी हुई, बिल्कुल सुबह का वक्त, अल्लाह तबारक व तआला को रहम आया। अल्लाह ताला ने कहा आदम, ए आदम, आज मैं तुझको माफ करने वाला हूं।
اے آدم آج میں تجھ کو معاف کرنے والا ہوں، لیکن ایک دعا میں بتاتا ہوں، تو پڑھے گا میں معاف کروں گا، اور صرف تو نہیں، قیامت تک کوئی بھی پڑھتا جائے گا میں اس کو معاف کرتا جاؤں گا۔ بھئی دعا بتائی کہ نہیں بتائی؟ 300 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا بتا رہے۔ میرے دوستو آپ کو بھی وہ دعا یاد ہوگی، میرے ساتھ میں پڑھو۔ کون سی دعا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ حضرت آدم علیہ السلام نے 300 سال رونے کے بعد صبح کے بالکل سناٹے میں یہ دعا پڑھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم میں نے تجھ کو معاف بھی کر دیا، صرف معاف نہیں کیا بلکہ تجھ کو اپنا نبی بھی بنا دیا۔ ہو گئے نبی بنا۔ حضرت آدم بڑے خوش ہو گئے، حضرت آدم بڑے خوش۔ اسی وقت اللہ اکبر، اسی وقت اللہ کیا شروع کیا؟ شروع کروانے والا کون؟ ان آدم کو کیا پتا تھا؟ کچھ پتا تھا، لیکن اللہ ہی نے شروع کروایا۔ حضرت آدم نے کتنی رکعت پڑھی؟ سننا، حضرت آدم نے 2 رکعت پڑھی، پڑھ لی 2 رکعت، معافی ہو گئی۔ شکرانے کی کتنی رکعت پڑھی؟ 2 رکعت پڑھی۔ اب سننا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے۔ ارے ہمارے نبی کہاں گئے تھے؟ وہاں کیا ملا؟ نمازیں۔ ارے کتنی نمازیں ملی؟ پہلے 50، کم کراتے گئے 45 40 35 30 25 20 15 10، کتنی کم کرا دی؟ بھئی 5 کرا دی نا، 5 کرا دی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب تیری امت کو فجر کی نماز دے دے۔ تیری امت کو کون سی نماز دے دے؟ فجر کی۔ اور کتنی رکعت دے دے؟ 2 رکعت۔ اس لیے کہ یہی 2 رکعت میرے آدم نے بھی پڑھی تھی، یہی 2 رکعت میرے آدم نے بھی پڑھی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب یہ آدم نے بھی 2 رکعت پڑھی تھی، تیری امت پر بھی 2 رکعت فجر کی فرض کر دے۔ تیری امت کا کوئی بھی آدمی فجر کی 2 رکعت پڑھتا جائے گا، میں وہ ثواب عطا کروں گا جو آدم کو 300 سال رونے کے بعد عطا کیا تھا۔ آدم کو جو ثواب اور رحمت 300 سال کے بعد نصیب ہوئی، تیری امت کا کوئی بھی فرد بشر فجر کی 2 رکعت پڑھے گا وہ ثواب عطا کروں گا جو میں نے آدم کو عطا کیا تھا۔ ارے میرے جوہا پورا کے بھائیوں، فجر پڑھتا جا اور آدم جیسا ثواب حاصل کرتا جا۔ کرو گے انشاءاللہ؟ فجر پڑھنے میں زیادہ سے زیادہ 10 منٹ میں 300 سال رونے کا ثواب ملے، اس سے بڑھ کر کہاں خزانہ ملے گا؟ ارے ملے گا اس سے بڑھ کر خزانہ؟ چلو یہ تو فجر کا معاملہ ہو گیا۔ اب میں آؤ ایک دوسرے نبی پر، اپنے نام سنا ہوگا، حضرت ابراہیم۔ سنا نہیں سنا؟ میں جلدی جلدی بتاؤں، حضرت ابراہیم کا نام سنا نا؟ وہ اپنے بیٹے کو لے کر چلے تھے۔ ارے گئے تھے نا بیٹے، کون بیٹے؟ حضرت اسماعیل کو لے کر گئے تھے مینا کے میدان میں گئے تھے۔ اور کیوں گئے تھے؟ کہ بیٹا آج تجھے زمین پر لٹانے والا اور تیرے گلے پر چھری چلانے والا، اے بیٹا بتا چلاؤں کہ نہ چلاؤں؟ اے بیٹا چلاؤں کہ نہ چلاؤں؟ تو بیٹے اسماعیل نے کہا نا ابا۔ ارے کوئی باپ اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلاتا؟ بالکل مت چلانا۔ ابا نے کہا بیٹا یہ باپ چلانا نہیں چاہتا لیکن اللہ کا حکم ہے کہ چلا۔ بیٹے اسماعیل کی عمر 9 سال کی تھی، کہا اللہ کا حکم ہے تو 1 نہیں 100 جان ہوگی، اسماعیل سب قربان کر دے گا۔ کس کے حکم پر چھری چلے گی؟ ارے کس کے حکم پر چلے گی؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو کہاں لٹایا؟ زمین پر لٹایا۔ ارے کون؟ زمین پر لٹایا، چھری تیز کر دی، چھری۔ اور تیاری بھی کیسی تیاری تھی آپ کو بتاؤں، اتنی پکی تیاری تھی کہ جب چھری تیز کی نا تیز، تو حضرت اسماعیل ایسے لیٹے تھے جیسے میں بیٹھا ہوں نا، اس طرح حضرت اسماعیل لیٹے تھے اور چھری یہاں رکھ دی۔ کہاں رکھ دی؟ گلے۔ لیکن فوراً اسماعیل کی عمر کتنی تھی؟ ابا کو کہا چھری ہٹاؤ۔ ابا نے چھری ہٹائی۔ کہا بیٹا ارادہ بدل گیا؟ کہا نا۔ تو کہا کیوں چھری ہٹواتا ہے؟ کہا ارادہ نہیں بدلا لیکن آپ جو ذبح کر رہے ہو طریقہ اچھا۔ کہا کیوں؟ کہا مجھ کو الٹا لٹا دو اور یہاں گردن پہ چھری رکھو، مجھ کو الٹا لٹا دو۔ تو ابا نے کہا یہ کیا، کیوں الٹا لٹاؤ گردن پہ چھری رکھو؟ کہا ابا جب تم چھری چلاؤ گے یہ میرا گلا کٹے گا، خون نکلے گا، باپ تو باپ ہے، تم رو گے، میرا چہرہ دیکھ کر رو گے، میرا چہرہ دیکھ کر رو گے۔ ارے میرا ابا مجھ کو الٹا لٹا دو تاکہ تم چھری چلاتے جاؤ، خون نکلتا جائے، میرا چہرہ نہیں اللہ کا چہرہ تمہارے سامنے ہوگا۔ قربانی اسی کو کہتے کہ بندہ کرے اور اللہ دیکھے، درمیان میں کوئی بھی نہ آوے، درمیان میں کوئی بھی
میرے دوستوں اتنی پکی تیاری, چھری بھی رکھ دی, الٹا لیٹ گئے, چھری رکھ دی. قرآن کریم نے کہا بات بالکل پکی ہونے والی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان پر جبرائیل کو کہا, اے جبرائیل جلدی جانور لے کے جاؤ, میرا ابراہیم اسماعیل پر چھری چلائے. اس سے پہلے جانور پہنچ جانا چاہیے. ابھی تو حضرت ابراہیم چھری چلاتے کہ جبرائیل آئے, اسماعیل کو کھینچا, جانور کو رکھا اور چھری چلی. جب چلی تو حضرت ابراہیم نے دیکھا بیٹے پر نہیں چلی, کس پر چل گئی؟ اور اللہ نے کیا کہا, ابراہیم تو کامیاب ہو گیا. ابراہیم تو, اللہ نے کیا جملہ فرمایا, قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنين ان هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على ابراہیم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم تو نے سچ کر دکھایا. میرے دوستوں ہمارے نبی معراج پر, بھائی کہو ہمارے نبی. اب سننا, یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے, اب اسماعیل پر تو چھری نہیں چلی, کس پر چلی؟ تو حضرت ابراہیم خوش ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ بھائی جب خوش ہو گئے, او ہو بیٹا تو کھڑا ہے, بیٹے کی جان بچ گئی اور چھری تو چلی تو جانور پر چلی. حضرت ابراہیم اتنے خوش ہو گئے, اللہ اکبر, کہو بھائی اللہ. کتنی رکعت پڑھی؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے اور حضرت ابراہیم نے جو 4 رکعت پڑھی نا, بالکل ظہر کا وقت تھا. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے, 5 نمازیں ملی. اللہ نے فرمایا فجر کی نماز پڑھنا, تیرا امتی پڑھے گا حضرت آدم کی طرح ثواب عطا کروں گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے نبی تیرے امتیوں کو کہہ دے ظہر کا وقت ہو جائے 4 رکعت نماز پڑھے جیسے میرے ابراہیم نے پڑھی تھی. تیرا امتی 4 رکعت ظہر پڑھ کے مسجد سے نکلتا جائے گا, میں وہ ثواب عطا کروں گا جو ایک باپ کے بیٹے کی قربانی پر ثواب ملتا ہے. حضرت ابراہیم کو جو ثواب ملا اپنے بیٹے کے گلے پر چھری رکھنے کا, ظہر پڑھنے والے ہر امتی کو حضرت ابراہیم کی طرح ثواب عطا کروں گا. یہ ظہر پڑھ کے نکلتا ہوگا اور میں لکھتا رہوں گا یہ وہ شخص ہے جس نے اپنی اولاد کو میرے راستے میں قربان کر دیا ہے. میں تو فجر پڑھے تو آدم جیسا ثواب, ظہر پڑھے تو ابراہیم کی قربانی جیسا ثواب. چلو آگے سن رہے ہو نا, ایک اور نبی گزرے, ان کا واقعہ سنو گے تو عقل حیران ہو جاتی. حضرت عزیر. کون؟ حضرت عزیر. یاد رہے گا انشاءاللہ, بہت سو کے نام بھی ہوتے ہیں ماشاءاللہ, بڑا پیارا نام ہے عزیر. ایک نبی گزرے حضرت, ایک وادی میں چل رہے, ایک جنگل میں چل رہے, چلتے چلتے ان کو خیال آیا, اتنا خیال آیا کہ اللہ تو ہم کو مار دے گا, ہم قبر میں چلے جائیں گے, ہم ہڈی بن جائیں گے, سڑ جائیں گے, گل جائیں گے. اللہ تو پھر واپس کیسے پیدا کرے گا, اللہ تو واپس کیسے. کس کو خیال آیا؟ حضرت, حالانکہ تھے کون؟ نبی تھے, لیکن خیال آیا, بس ایک خیال آیا کہ اللہ تو مار دے گا, ہم سڑ جائیں گے, گل جائیں گے, مٹی ہو جائیں گے, ارے ہمارا وجود ختم ہو جائے گا, اللہ پھر واپس ہم کو کیسے پیدا کرے گا. بس نبی کے دل و دماغ میں یہ خیال آیا کہ قرآن کریم میں لکھا اللہ تعالیٰ نے موت دے دی اسی وادی میں. کس کو؟ حضرت, موت دے دی. چلو حضرت عزیر علیہ السلام کا 20 سال ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ موت دینے والا کون اور زندہ کرنے والا کون؟ اللہ نے 100 سال کے بعد پھر زندہ کیا. کتنے سال کے بعد؟ اللہ نے فرمایا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَ. اللہ نے 100 سال کے بعد کس کو زندہ کیا؟ حضرت عزیر کو. اب حضرت عزیر کتنے سال کے بعد زندہ ہوئے؟ ارے بتاؤ 100 ایئرز میں, پوری سینچری میں دنیا بدل جائے گی کہ نہیں بدل جائے گی؟ اب حضرت عزیر اٹھے, ابھی تو آنکھ کو ملا, بھائی 100 سال کے بعد اٹھے, یوں آنکھوں کو ملتے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کم لبثت, اے عزیر کتنی دیر کے بعد اٹھا, اے عزیر کتنی دیر کے بعد؟ تو حضرت عزیر نے کیا کہا؟ لبثت یوما او بعد یوم, ایسا لگتا ہے کہ 24 گھنٹے یا 12 گھنٹے کے بعد اٹھاؤں. بھائی حضرت عزیر نے کیا کہا؟ ایسا لگتا ہے کہ ابھی تو سویا تھا لیکن تھوڑا لمبا سو گیا, 24 گھنٹے سو گیا کہ 12 گھنٹے سویا کہ اس سے کم سویا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا نہ 24 نہ 12 نہ اس سے کم, 100 سال کے بعد تو اٹھا ہے. کتنے سال کے بعد اٹھا ہے؟ اور اللہ نے کہا جا دیکھ باہر نکل تو معلوم ہوگا. حضرت عزیر علیہ السلام 2-4 گلی میں گئے, سمجھ گئے یہاں تو کوئی پہچانتا, ارے کوئی پہچانتا نہ میرا گھر نہ میرا در, کچھ بھی نہیں. 100 سال گزر گئے. بس حضرت عزیر علیہ السلام نے کیا کہا؟ اللہ میں سمجھ گیا, 100 سال سلانے کے بعد مجھے زندہ کیا, میں سمجھ گیا اللہ, میں سمجھ گیا تو کسی کو بھی مار سکتا ہے اور کتنے ہی سالوں کے بعد تو جلا بھی سکتا ہے. بھئی یہ کرنے والا کون؟
تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا عزیر یہ بات پہلے سمجھ گیا ہوتا تو اچھا ہوتا، اس لیے کہ جو خدا پہلی مرتبہ پیدا کر سکتا کیا وہ دوسری مرتبہ پیدا نہیں کر سکتا؟ ارے کر سکتا کہ نہیں کر سکتا؟ خیر میرے دوستو، یہ جو واقعہ ہوا نا، یہ عصر کا وقت تھا۔ کون سا وقت تھا؟ یہ چلے جانا اور اس کے بعد میں اٹھنا، یہ سب وقت کون سا تھا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے، فجر کی نماز بھی مل گئی، ظہر کی نماز بھی مل گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اے میرے نبی تو میرا محبوب ہے، میں تجھ کو ایک عصر کی نماز دیتا۔ کون سی نماز دیتا؟ عصر کی نماز دیتا، وہ 4 رکعت دیتا جو حضرت عزیر نے پڑھی تھی۔ اور یاد رکھ تیرا امتی عصر پڑھے گا، مسجد سے نکلے گا، اس کے دل میں وہ ایمان اور یقین بھروں گا جو میں نے میرے نبی عزیر کے دل میں بھر دیا تھا۔ عصر پڑھ کے نکلے گا، وہ ایمان اور یقین اس کے دل میں رکھوں گا جو میں نے حضرت، چلو اب کون سی نماز آئی؟ زور سے کون ہے؟ کون سی نماز؟ حضرت ایوب۔ کون؟ حضرت ایوب علیہ السلام۔ ایک بات بتا دو، حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہو گئے تھے۔ بھائی کیا ہو گئے تھے؟ بیمار، بدن میں پھوڑے پھنسی۔ حضرت ایوب علیہ السلام بہت بیمار ہوئے، بہت بیمار ہوئے بھائی، بہت بیمار ہوئے۔ اور ایک بات سننا، ایک مرتبہ یہ قرآن کریم میں لکھا، میں تفصیل میں نہیں جاتا، ایک مرتبہ بیوی کے ساتھ کچھ معاملہ، کچھ جھگڑا ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند، ارے کون؟ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ایوب میں تجھ سے ناراض ہو گیا۔ اللہ نبی کو کہے ناراض ہو گیا تو بتاؤ نبی کا دل تڑپے گا کہ نہیں تڑپے گا؟ اب حضرت ایوب روئے، اس کے بیوی کے ساتھ ایک معاملہ ہو گیا اور اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ایوب میں تجھ سے ناراض ہو گیا۔ حضرت ایوب روئے، اتنا روئے کہ قرآن کریم نے کہا کہ رونے والے روتے ہیں لیکن ایوب جیسا رونے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ارے قرآن نے کہا کہ نہیں کہا؟ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، اسی میں اللہ نے آگے فرمایا نعم العبد انہو اواب۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا بندہ ایوب ایسا رونے والا کہ ان کا رونا دیکھ کر اللہ نے کہا جا ایوب میں تجھ سے راضی ہو گیا، ایوب میں تجھ سے۔ اب جیسے حضرت ایوب کو معلوم ہوا کہ اللہ راضی ہو گئے، اللہ، اور کتنی رکعت کا ارادہ کیا نا، کتنی رکعت کا؟ لیکن وہ رونا بند ہی نہیں ہو رہا، پہلی رکعت میں بھی رو رہے، دوسری رکعت میں بھی رو رہے، تیسری رکعت میں بھی رو رہے، چوتھی رکعت میں اٹھنے گئے تو زمین پر گر پڑے۔ بھئی چوتھی رکعت پر اٹھنے گئے تو زمین پر گر پڑے، کوشش کر رہے اٹھنے کی، اللہ نے کہا بس ایوب یہ 3 رکعت پڑھ لے، ثواب میں تجھ کو 4 کا دینے والا، لیکن 3 ہی پڑھ لے۔ بس ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے، فجر مل گئی، ظہر مل گئی، عصر مل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جب سورج غروب ہو تیری امت کو کہنا کہ 3 پڑھے۔ نبی نے کہا 4 کا نہیں پڑھے گا 3۔ جب ایوب کو 3 پہ 4 دوں گا تیری امت کو بھی 3 پہ 4 دوں گا، تیری امت کو بھی 3 پہ 4، تیری امت کو کہنا 3۔ اور حضرت ایوب روتے تھے، جلدی 3 رکعت پڑھی۔ اللہ نے کہا میرے نبی مغرب کی نماز میں چھوٹی صورت ہوگی، 3 رکعت پڑھنا، لیکن یاد رکھنا ایوب کے رونے پر جو ایوب کو انعام دیا تھا تیری امت کو مغرب پر وہ انعام میں دے کے رہوں گا۔ اب کون سی نماز رہ گئی؟ اب ہمارے نبی کہاں پر ہے؟ کیا کہا؟ کہہ دو سبحان اللہ۔ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا اللہ تو میری امت سے کتنا پیار کرتا، اگر میری امت فجر پڑھے تو آدم جیسا ثواب دے گا، ظہر پڑھے تو ابراہیم کی قربانی جیسا ثواب دے گا، عصر پڑھے تو عزیر کا ایمان جیسا ایمان عطا کرے گا، مغرب پڑھے تو ایوب کے رونے کا ثواب دے گا، اللہ تو کتنا پیارا۔ اللہ نے فرمایا تیری امت سے میں محبت کرتا ہوں، تیرے صدقے محبت کرتا ہوں، تیری امت سے محبت کرتا ہوں، لیکن کس کی وجہ سے کرتا ہوں؟ چونکہ تیرا امتی ہے، اس لیے نبی جیسا ثواب دوں گا۔ فجر پڑھ آدم جیسا ثواب لے جا، ظہر پڑھ ابراہیم جیسا ثواب لے جا، عصر پڑھ عزیر جیسا ثواب لے جا، مغرب پڑھ ایوب جیسا ثواب لے جا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے میری امت کو 4 نماز دی اور 4 نمازوں میں نبی کا واقعہ بتایا، ایک نماز میری طرف سے بھی تو دے دے۔ نبی نے معراج پر کہا اللہ ایک نماز میری طرف سے بھی۔ اللہ نے کہا 5ویں عشاء کی نماز وہ نماز ہے جو تو پڑھے گا، تیرا امتی پڑھے گا۔ اس سے پہلے جتنے نبی آئے، جتنی قوم آئی، کسی نے بھی عشاء نہیں پڑھی، کسی نے بھی عشاء، حدیث میں لکھا جتنے نبی آئے، جتنے لوگ آئے، کبھی کسی نے عشاء نہیں پڑھی۔ ارے میرے دوستو کوئی نبی نے عشاء نہیں پڑھی، کوئی امت نے عشاء نہیں پڑھی۔ اللہ نے معراج پر کہا یہ نماز صرف تو پڑھے گا، تیرا امتی پڑھے گا۔ اور یاد رکھ فجر پڑھے تو آدم ملے، ظہر پڑھے تو ابراہیم ملے، عصر پڑھے تو عزیر ملے، مغرب پڑھے تو ایوب ملے۔ ارے تیری امت کو کہ عشاء پڑھے،
تو ہاتھ پکڑ کے محمد ملے گا اور ہاتھ پکڑ کے امتی کو جنت میں پہنچائے گا. عشاء میں کون ملتا؟ اور اسی لیے لکھا ہے کہ سب سے بھاری نماز عشاء کی معلوم ہوتی ہے. ارے ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ عشاء جتنی چھٹتی ہے نا کوئی نماز نہیں چھٹتی. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا ثواب بہت بھاری. شیطان کہتا ہے آدم کا ثواب لے جا, ابراہیم کا لے جا, عزیر کا لے جا, اور مغرب میں تو سب کو لاتا, ایوب کا لے جا, لیکن عشاء میں کہتا نہیں ٹی وی سیریل. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تقریباً 2000 صحابہ کے ساتھ, کتنے صحابہ؟ اور رسول اللہ ہم ذکر کریں گے انشاءاللہ ساتھ میں. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے صحابہ کے ساتھ؟ 2000-2500 صحابہ ہوں گے. ہمارے نبی سفر میں جا رہے ہیں, ظہر کا وقت, بولو کون سا وقت؟ اور ہم چڑچڑاتی گرمی, بہت گرمی, اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی ظہر کی نماز تھوڑا دیر میں پڑھیں گے, اب ریدو بالظہری, یعنی ظہر کی نماز تھوڑی دیر میں پڑھی جائے گی, آرام کرو, سب لوگ آرام کرو. اب وہ کھلا میدان تھا, ایک دم کھلا میدان تھا, سب نے اپنا اپنا چادر وادر جو ہوگا بچھانا شروع کیا. اللہ کے رسول نے ایک جوان صحابی کو بلایا جن کا نام ہے اسامہ. اور کیا نام ہے؟ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جوان صحابی کو بلایا, نام اسامہ ہے. اور اسامہ ہے, اللہ کے رسول نے کیا فرمایا, اسامہ مجھے استنجا کرنے جانا ہے, مجھے. اور ہمارے نبی جب استنجے کے لیے جاتے تھے تو اتنے دور چلے جاتے, لا یراہ احد, کوئی ہمارے نبی کو دیکھ نہیں سکتا تھا. آپ کے اندر حیا کے امام, اور آپ بالکل باؤنڈری بناتے تھے اور پھر استنجا کرتے تھے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا اسامہ مجھے استنجا کرنے جانے, لیکن میدان بالکل کھلا ہے, یہاں میرے لیے بیٹھنا مناسب نہیں ہے, کوئی جگہ ڈھونڈو. اللہ کے رسول اسامہ کو کہہ رہے اسامہ جاؤ اور جگہ ڈھونڈو, کوئی کارنر مل جائے, کوئی جگہ مل جائے, دور کہیں جگہ ملے جہاں چاروں طرف پڑتا ہو, مجھے بلا لو تاکہ میں آ کر استنجا. بولو اسامہ, بولو ساتھ میں بولو حضرت اسامہ. جوان تھے, گئے وہ گئے. بہت دیر کے بعد اسامہ واپس آئے تو پورا بدن پسینے میں, پورا بدن, آنکھوں میں آنسو. اللہ کے رسول نے کہا ساتھ سے دیکھا تو کہا اسامہ یہ کیا ہو گیا؟ کہا اللہ کے رسول بہت دوڑا, اللہ کے رسول بہت دوڑا, وہاں گیا, وہاں آگے گیا, پیچھے کی طرف گیا, دائیں طرف گیا, بائیں, یہ تو کھلا میدان ہے, ایک گراؤنڈ ہے کھلا, کچھ بھی نہیں. اللہ کے رسول کوئی کارنر نظر نہیں آیا. ہمارے نبی نے کہا اچھا کوئی بات نہیں, یہ پسینہ تو کہا اللہ کے رسول چلچلا کی گرمی میں دوڑا تو پسینہ ہو گیا. تو ہمارے نبی نے کہا رو کیوں رہے ہو, رو کیوں رہے ہو؟ حضرت اسامہ نے کیا جواب دیا, کہ اللہ کے رسول رو نہ تو کیا کروں, زندگی میں پہلی مرتبہ آپ نے مجھے کوئی کام بتایا اور وہ بھی مجھ سے نہیں ہوا. اللہ کے رسول میں نہیں کر سکا, پورا علاقہ کھلا علاقہ, اوپن گراؤنڈ ہے اللہ کے رسول, یہاں کوئی کارنر مجھے نظر نہیں آتا. اللہ کے رسول معاف کرنا, یہ اسامہ آپ کا کام نہ کر سکا. تو ہمارے نبی نے کیا فرمایا, بولو سبحان اللہ, تو کیا فرمایا, ہم ہوتے تو معلوم نہیں کتنے ڈاکے ہوتے. ہمارے نبی نے کیا فرمایا, اور اسامہ دیکھو وہ کیا ہے, اللہ کے رسول تو درخت تھے, درخت گنو کتنے درخت تھے. اب وہ میدان میں تو درخت ہونے لگا, ایک ہے, وہ دوسرا ادھر ہے, تیسرا ادھر ہے, ایسا کر کے 6 درخت تھے. اللہ کے رسول نے فرمایا جاؤ اسامہ جاؤ, وہ درختوں کے پاس جاؤ اور جا کر کہو کہ محمد کو استنجا کرنا ہے, کسی کونے میں جائے اور باؤنڈری بنا دے گے. کوئی جائے گا؟ ارے بھائی کوئی جائے گا؟ اب میں اگر آپ لوگوں کو بولوں, وکشنل والوں کو, مسجد توحید والوں کو, کہ میرے کو یہاں سے جانا ہے بیان کے بعد, کیا دو گے آپ لوگ؟ وہاں دروازہ دو, میں نے یہیں سے جانا ہے. مجھے سورج پھر دیکھا مجھے دھار کر کے کہ بڑھایا یہاں سے جانا, کہ تیرے وہاں سے دیوار توڑ گیا, سیدھا اچھا خاصا راستہ بنا ہے, وہاں سے چلے جاؤ نا. تو وہاں بھی یہی معاملہ, حضرت اسامہ کھڑے, اللہ کے رسول نے کہا جاؤ درختوں کو بولو محمد کو استنجا کرنا ہے, سب درختوں کو کہو کنارے پر جائے اور باؤنڈری بنا دیا. حضرت اسامہ کھڑے, کہا اللہ کے رسول کون بولے گا درخت کو کون. اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جو جملہ فرمایا, کاش میرے اور آپ کو سمجھ میں آئے, فرمایا جاؤ کہو درختوں کو کہو محمد زمین پر کہتا اللہ آسمان پر فیصلہ کر دیتا ہے. محمد زمین پر کہتا اللہ آسمان پر فیصلہ کرتا. اللہ نے فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا میرا محبوب زمین پر کہتا, اللہ آسمان پر فیصلہ کرتا, بلکہ اللہ جل جلالہ فرماتا میرا محمد کہتا جا, زبان تیری ہوگی, کلام اللہ کا ہوگا. بس ہمارے نبی نے اسامہ کو کہا جاؤ. اب حضرت اسامہ دوڑے گئے. حضرت اسامہ کیا فرماتے معلوم, میں درخت کے پاس جاتا اور درخت کو کہتا, اس سے پہلے 6 کے 6 درخت اٹھے
اپنی جگہ سے زمین سے اکھڑ گئے اور چلنے لگے. اور حضرت اسامہ کیا فرماتے, اللہ اکبر, حضرت اسامہ کیا فرماتے, میں نے دیکھا کہ کونے میں جا کر 6 کے 6 ایسے سراؤنڈ راؤنڈ میں کھڑے ہو گئے. بولو سبحان اللہ. حضرت اسامہ کہتے میں گیا دیکھنے کو تو ایک طرف, دوسرا, تیسرا, چوتھا, 5 منٹ آ گیا. حضرت اسامہ کہتے جب میں دوڑتا تو اللہ کے رسول نے فرمایا چلیں گے یعنی استنجے کے لیے مجھے جانا ہے. تو حضرت اسامہ نے کہا نہیں, وہ 6 درخت تو آ گئے لیکن اسپیس بہت ہے, ایک درخت اس کے بازو میں دوسرا, اس کے بازو میں تیسرا, لیکن درمیان میں اسپیس بہت ہے. آپ استنجا کرنے بیٹھو گے اور آپ تو ایسی جگہ بیٹھتے ہو جہاں کسی کو کچھ نظر نہ آئے, تو یہ تو درمیان میں جگہ بہت خالی. تو ہمارے نبی نے مسکرا کرتا, ارے اسامہ پہلے بول دیے ہوتے, دیکھو وہ پہاڑ, جاؤ پہاڑ کو کہو اپنے پتھر پھینکے, پہاڑ کو کہو اپنے پتھر. اب حضرت اسامہ رکے نہیں, دوڑے, سمجھ گئے جب درخت آیا تو وہ بھی آیا. جب درخت آیا تو حضرت اسامہ دوڑے گئے اور جا کر پہاڑ کو کہا, اور پہاڑوں سے پتھر گرے. حضرت اسامہ فرماتے میرے رب کی قسم, میں درختوں کے پاس جاتا, اس سے پہلے پتھر پہنچ گئے اور ہر 2 درخت کے بیچ میں جیسے دیوار کھڑی ہو گئی. اور حضرت اسامہ نے آ کر کہا, اللہ کے رسول چلے نا. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے استنجا فرمایا. میرے پیاروں, میں آپ سے ایک بات کہنے کے لیے آیا ہوں, ہمارے نبی کا اشارہ کس پر ہوا؟ درختوں پر. اور زور سے بولو, روزہ نہیں بولے, کس پر؟ ہاں شاید گھبراہٹ ہوں گے کہ روزہ سو جاتا ہوگا, کچھ بول کے نہیں. پتھروں پر اشارہ, حکم چلا کہ نہیں چلا؟ ارے بولو ہمارے نبی کا حکم کس پر چلا؟ پتھروں پر چلا. یہ پتھر جو گرا پتھر گرا, نبی کے اشارے پر پتھر گرا اور دوڑا گیا, کھول دیوار بن گیا. اور حدیث پاک میں لکھا ہمارے نبی نے استنجا فرمایا. استنجا فرمانے کے بعد ہمارے نبی نے کچھ نہیں کہا, آپ وہاں سے باہر آئے. حضرت اسامہ فرماتے میرے رب کی قسم, درخت واپس اٹھے, واپس اپنی جگہ پر چلے گئے, پتھر واپس آئے, پہاڑوں کے ساتھ لگ گئے. میرے نبی نے کچھ نہیں کہا, لیکن اتنا ضرور ہے اسامہ نے فرمایا میں نے نبی کی عظمت کو پہچانا. میرا نبی وہ نبی ہے جو پہاڑوں پر بھی اکیلا حکومت کرتا ہے. وہاں سے پہاڑ سے کیا گرے؟ زور سے بولو, کیا گرے؟ کس کے اشارے؟ اچھا وہ پتھر نے کلمہ پڑھا, ہاں یا نہیں؟ ارے زور سے بولو تو اچھا لگ رہا ہے. پتھر نے کلمہ پڑھا, وہ پتھر میں عقل ہے. ارے پتھر ہے, اسٹون ہے, اس میں عقل ہے نہیں, اس میں روح ہے. روح نہیں, نہ ایمان, نہ کلمہ, نہ روح, نہ عقل. پھر بھی نبی کے اشارے پہ قربان. بولو سبحان اللہ. پھر بھی نبی کے اشارے پر قربان. نہ عقل ہے, نہ روح ہے, نہ ایمان ہے, نہ کلمہ ہے, پھر بھی نبی کے اشارے پر قربان. اور ہمارے پاس کلمہ ہے, ایمان, روح, عقل, اور کس کے اشارے پر قربان؟ وہ پتھر ہم سے اچھا ہوا. پتھر ہم سے اچھا ہوا کہ نبی کا پہلی مرتبہ زندگی میں اشارہ ہے, پھاڑ سے زمین پہ گرا, اور گرنے کے بعد نبی نے کہا جاؤ, دوڑا, اور 2 درختوں کے بیچ میں دیوار کھڑی ہو گئی. اور پھر نبی استنجا سے فارغ ہوئے, پھر نکلا, اور نکل کر پھر پہاڑ سے جڑ گیا. تو نبی کے اشارے پر بے ایمان, بے عقل, بے روح پتھر آ گیا. اور ہم نبی کے اشارے پر دیکھو, چہرہ دیکھو, داڑھی دیکھو, کہاں ہے داڑھی؟ کہاں ہے؟ کیا پرابلم ہے داڑھی میں؟ ارے بولے کیا پرابلم کیا ہے داڑھی میں؟ نہیں بولیں گے, میرے کو معلوم ہے نہیں بولیں گے, سچ نہیں بولیں گے. جب پوچھ رہا تھا اچھی باتیں پوچھا تو نہیں بولے تب داڑھی. اور کچھ لوگ فرمانا سوچ صاحب یہ داڑھی کا مذاق اڑاتا ہے. اللہ حفاظت فرمائے, ایمان کی حفاظت. ایسے چھوٹی سی کٹ بنا ہے, کٹ, اور عمر دیکھو تو 80, بڈھا بھی ہوتی ہے انسان. اور اس کو میں نے پوچھا لگا مولانا تم کو نہیں معلوم, دس از فرینچ کٹ. میں نے کہا فرینچ کٹ, اگر آئی فرینچ کٹ ہے, انگلش کٹ. میں نے کہا دس از ایمان کٹ. نہ یہ فرینچ کٹ ہے, نہ انگلش کٹ ہے. قیامت میں نبی کو چہرہ بتانا بہت مشکل ہے. آ جاؤ میرے پیارے, آ جاؤ, یہ 2 بات پر آ جاؤ, لا الہ الا اللہ محمد الرسول. یہ تو پہلی بات ہے, میں نے 3 باتیں آپ کو کہی نا. شیخ احمد رفاعی نے فرمایا 3 باتیں اپنی زندگی میں لے آ, اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب کے جنت میں پہنچائے گا. لیکن یہ پہلی بات ہی تو میرے دوستوں ہماری, میں نے ابھی ہمارے بھائی مفتی فلاحی صاحب کی مسجد پہ بھی کہا آج دنیا میں حالات ہو رہے کہ نہیں ہو رہے؟ اب وہ نہ آ رہے کہ ارے پہلی مرتبہ سنا میرے دوستوں, کتنی مرتبہ بچوں کو یتیم کیا گیا, کتنی مرتبہ عورتوں کو بیوہ کیا گیا,
کتنی مرتبہ ہماری ماں بہنوں کی عزتوں پہ حملہ کیا گیا، کتنی مرتبہ ہمارے جوانوں کو شہید کیا گیا. ارے یہاں کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیوار سے پٹک کر ان کے دماغ اور بھیجے کو باہر نکال دیا گیا. کتنی مرتبہ ہم نے کیا کیا ہم نے؟ ہاں دے دیا کام، ہو گئی چھٹی ہو گئی، کھا افطاری میں آرام سے بڑھ بڑھ کے کھا، شہری میں آرام سے کھا. کیوں؟ میرا بچہ تھوڑی تھا، میری بیوی تھوڑی تھی. ارے میرے دوستوں وہ کام کیے ہوتے جو ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ارے میرے دوستوں ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی حالات ہمارے اوپر آئے، حالات ہمارے یہ حالات ہے، اب یہ مت سمجھو کہ وہاں میری فار. ارے خواجہ معین الدین چشتی جن کا مزار اجمیر میں ہے، وہ کہتے دنیا کے کسی بھی کونے میں اللہ کا عذاب آئے تو ڈر جا، جو خدا وہاں بھیج سکتا ہے وہ یہاں بھی بھیج سکتا ہے. تو میرے دوستوں ہم نے کیا کیا ہاں پیسہ دے دیا، ہو گیا، زکات ادا ہو گئی، صدقہ ادا ہو گیا، فدیہ ادا ہو گیا، فطرہ ادا ہو گیا. ارے وہ کام کون کرے گا جو ہمارے نبی نے فرمایا؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی خبر آتی اور ایسی خبر آتی جس میں ٹینشن ہوتا، اٹھاؤ بخاری کی حدیث، کان اذا حسبہ امر بادر الی الصلاۃ. ہمارے نبی کا جب بھی کوئی معاملہ ٹینشن والی خبر آتی، ہمارے نبی ارے مدینے پاک میں ہوا چلی، ہوا ٹھنڈی ہوا چل رہی، اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی گھر میں کبھی گھر کے باہر، کبھی گھر میں کبھی گھر کے باہر، کبھی گھر میں کبھی گھر کے باہر، اور پھر گھر میں عائشہ میرا وضو کا لوٹا، اور وضو کیا، اور ہمارے نبی نے 2 رکعت نماز پڑھی. حضرت عائشہ گھبرا گئی، یہ کیا؟ کبھی گھر کے باہر کبھی گھر کے اندر، کبھی باہر کبھی اندر، اور پھر نماز پڑھی، وضو کیا. نماز کے بعد حضرت عائشہ نے پوچھا اللہ کے رسول سب ٹھہر تو ہے، کیا معاملہ؟ ہوا چل رہی ہے مدینے میں، جیسے یوکے میں جو کتنی مرتبہ ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، وہ تو آج 2-3 دن ایسا لگتا کہ بہت گرمی ہے، تو کتنی مرتبہ ہوا چلی، تو ہوا چلے تو حضرت عائشہ نے اپنے سر پہ ہاتھ رکھ کر اللہ کے رسول ٹھنڈی ہوا چلی، اس میں باہر اندر وضو 2 رکعت نماز. ہمارے نبی نے فرمایا عائشہ میں نے 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے کہا کہ پہلی امت پر بھی ہوا چلی تھی اور وہ چلتے خدا کا عذاب بن گئی، وہ خدا کا عذاب بن گئی، وہ خدا کا. تو میں نے اللہ سے کہا اللہ یہ جو ہوا چل رہی ہے چلنے دے، امت کے لیے رحمت بنانا، امت کے لیے عذاب مت بنا دینا. تو میرے دوستوں ہمارے نبی نے ہوا چلی تو، اور یہاں دنیا میں اتنے کٹے چھٹے ہم نے. میں پوچھنا چاہتا ہوں تمام مسلمانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، دنیا ہمارا بچہ نہیں تھا، ہماری بیوی نہیں تھی، ہماری ماں نہیں تھی، کون ہے ہم میں سے کون ایسا اللہ کا ولی ہے جس نے کہا اللہ جو دینا تھا وہ تو میں نے دے دیا، لیکن مسجد کے کونے میں 2 رکعت نماز پڑھ کے ہاتھ اٹھا کر کہا اللہ امت کو ایک بنا دے، اللہ امت کی حفاظت کر دے، اللہ امت کو کامیاب کر دے. کس نے 2 رکعت نماز پڑھی؟ حالات تو رمضان سے پہلے سے ہم سن رہے ہیں، روزانہ 2 رکعت نماز پڑھی، اور کہتے ہوئے شرم بھی آتا ہے کہ پڑھو، کہتے ہوئے صحیح میں میرے کو شرم آتا، میں کہوں کہ 2 رکعت پڑھو، یہ 2 رکعت نفل ہے پڑھو، کس منہ سے کہوں کہ 2 رکعت نفل پڑھو، جبکہ یہ امت نے 15 دن سے فجر کی نماز کو چھوڑ کے رکھا ہے. جو فرض نہیں پڑے گا وہ نفل پڑے گا. حضرت عمر میں نے کہا یہاں بلیک برن میں کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کسی سے دوستی کرنا الا من یخالف، کسی سے دوستی کرنا تو پہلے معلوم کر نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا ہے. حضرت عمر کہتا، عمر امیر المومنین کہتا تھا نماز پڑھتا ہے دوستی کر لے، نہیں پڑھتا مت کرنا. جو خدا کو دھوکہ دیتا وہ تجھے کبھی بھی دھوکہ دے گا. تو میں وہی بات کہہ رہا ہوں، نفل پڑھو 2 رکعت نماز پڑھو، لیکن کس منہ سے کہوں کہ نفل پڑھو؟ جبکہ ہم میں اکثر 99% ہم میں ایسے ہوں گے جن کی ابھی فرض نمازیں باقی نہیں کی. بالغ ہونے کے بعد سے فرض نمازیں شروع ہو گئی، اندازہ لگاؤ فجر کتنی باقی، تو کوئی کہے گا میری 100 فجر باقی ہے، تو کوئی کہے گا میری 200 ظہر باقی ہے، میری 200 عشاء باقی ہے. یعنی نبی کوئی کھلونا لے کر آئے تھے نا جسے ہم نے دوڑ ڈالا، جب تک جمع نہیں جمع تو ہم نے نماز کو کھلونا بنایا. ارے میرے دوستوں جس نے نبی کے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کو کھلونا بنایا، اللہ نہ کرے وہ دن آئے کہ خدا بھی ہم کو کھلونے کی طرح توڑ دے. اس لیے میرے پیاروں آ جاؤ نا، کون تیار ہے نبی کے طریقے پر؟ وہ شیخ احمد رفاعی نے فرمایا کتنے کام کرنے کے؟ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے. پہلے کام پہ تو آ جاؤ، دوسرا تیسرا بعد میں کبھی سنیں گے. پہلے کام پر تو آ جاؤ لا الہ محمد معاف کرنا برا ہے. ہمارے پاس کون سا نبی کا طریقہ ہے؟ یہ جوانوں سے میں پوچھ رہا ہوں کون سی نماز پڑھنے ہے؟
اتنا تو بول بیٹھا، اتنا تو بول بھائی. تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے بیوی نے قسم دے کے بھیجا ہمیں بولنا ہی نہیں. کون سی نماز پڑھنا ہے؟ وہاں سوئے تھا میں انگلینڈ میں، میرے کو 20 سال سے زیادہ ہو گئے، 20 سال سے زیادہ ہوا ہے. خیر نیشنلٹی نہیں ملی، پاسپورٹ نہیں ملا. 20 سال سے تو میں تم کو بھی دیکھ رہا ہوں، یہ بالکل بدلا نہیں. حالانکہ پچھلے میں بہت لمبے سمے میں نے سوچا آپ کا احسان ہے، آپ نے قبول کیا دعوت اور میرے کو یہاں پہ بلا دیا. تو یہ واقعی بگنر والا کوئی میرے کو نہیں بلایا. اوپننگ میں بلایا تھا، مسجد اوپننگ ہو گئی تو صاحب اب کیا ضرورت کری ہے مسجد کی، نکالو باہر. وہاں سے اللہ کو جگہ کہہ رہا تھا، لیکن یادیں نہیں بدلا. میں تو چاہ رہا تھا کہ نظر نام بھی پڑے تاکہ میرے کو 20 سال پہلے کا رنگ یاد آ جائے. اب ریورس تھوڑی ہو گئے، ویسا ہی چہرہ ویسا ہی. دیکھو آنکھوں کے بال بال سفید ہو گئے، چشمہ وشمہ آ گیا، اب تو بڑھاپا. ہاں تو میں کہہ رہا تھا وہاں سہیل صاحب معاف کرنا، میں تو یہ پوچھ رہا تھا کہ 20 سال سے آیا، ابھی میں وہاں تھا اپنا کون سی مسجد میں تھا، کوئی مسجد میں تھا، بھائی کی مسجد میں تھا، جہاں بہت بڑے وہ نعت خاں آئے تھے، اپنا مولانا آصف رشیدی آئے تھے. پھر میں روزہ میں وہاں گیا تھا، وہاں حافظ ابو بکر حیدری تھے. وہ بیچارے جب نعت پڑھنے کے لیے بیٹھے تو روزے کی حالت، اصل کے بعد کا وقت، اور نعت پڑھنے کے لیے بیٹھے. اور آپ کو معلوم ہے وہ تو نعت میں جب کھینچتے ہیں نا، ہماری 10 سانس ہوتی ہے تو ان کی 1 سانس پوری ہوتی ہے. تو وہ کھینچے جا رہے اور سب کو کہتے جا رہے پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ. کون پڑھتا ہے؟ میں نے حافظ ابو بکر حیدری کو کہا رہنے دے، 20 سال کا تجربہ ہے، تمہارے 6 سال میں کوئی نہیں پڑھے گا، 20 سال میں کوئی نہیں پڑھا ہے. تو آپ لوگ میں مجھے سہیل کو پوچھنا چاہتا کہ جواب کیوں نہیں دیتے؟ ہم انڈیا میں جاتے جگہ جگہ پر وہ شور ہنگامہ ہو جاتا ہے، یہاں کیوں جواب کیوں نہیں دیتے؟ وہ بیوی کا ڈر تھوڑی. آپ کو تو عدالت میں کچھ نہیں پوچھتا، ان کو پوچھ رہا ہوں. وہ کہتے ہیں نا ایک آدمی ہے نا، وہ گھر پہ آیا بیچا تھکا تھکا، گھر پہ آیا کیا کرے گا، کام وام کر کے گھر پہ آیا. جیسا گھر پہ آیا نا، بیوی اس کو کیا کہتی معلوم؟ وہ تیرا دوست ہے نا، تیرا فرینڈ کہاں ہے؟ کہا وہ شادی کرنے والا ہے. تو کہا تو کرنے دے نا، اس میں کیا ہوگا؟ تو کہتے نہیں، وہ جو لڑکی سے شادی کرنے والا وہ پاگل لڑکی. وہ لڑکی کیسی ہے؟ تو کہا تیرے فرینڈ کو وہ شادی کرے، کرنے دے، شادی کرے، 1 کرے 2 کرے، شادی کرنے دے، مگر پاگل لڑکی سے شادی نہیں کرے. وہ تو پاگل لڑکی کے پیچھے پاگل ہو گیا ہے، وہ لڑکی پاگل ہے. اب اس کو گھر میں لے کر آئے گا تو پورا گھر پاگل ہو جائے گا. تو اس نے کہا کرنے دینا، اس نے وہ کیا کرنا ہے اس کو کرنا. تو پھر اس کی بیوی سمجھاتی تیرا دوست ہے، تیرے ساتھ اٹھتا بیٹھتا کھاتا پیتا، اس کو کہتے شادی کر، شادی کرنے کا غلط نہیں ہے، لیکن پاگل لڑکی سے شادی مت کر. پھر اس نے اپنی بیوی کو کہا تو بیٹھی رہی، اس کو کرنے سے جو کرتا. تو بیوی نے غصے میں کہا اس کو روکتا کیوں نہیں؟ کہا نہیں روکوں گا. اس نے میرے کو کب روکا تھا؟ سمجھ پھر آ رہا ہے؟ تھوڑا تو ہنسو، میں تھوڑا تو ہنسو چہرے پر. مولوی اسماعیل کوئی نہیں قبول کرے تو قبول کر لے، ہم کو کب کسی نے روکا تھا؟ تو خیر میرے دوستوں ایک بات تو پکا آتے ہو تو بولو بولو کریں گے، بولو انشاءاللہ. تو میں کہہ رہا تھا کون سی نماز میں ہم لوگ آئے؟ اب زور سے بولو کون سی نماز میں آئے؟ بیوی کی بات ہے تو آواز کھلی چھوٹی چھوٹی چھوٹی. کون سی نماز میں آئے؟ اصل کی نماز میں آئے. سچ بتانا میرے پیارو، اللہ کو راضی کرنے کے واسطے آئے. کیا ہم نے کبھی پوچھا کہ میرے نبی مسجد میں کیسے آتے تھے؟ میں کیسے آیا مسجد میں؟ کیا میرا سیدھا پاؤں پہلے آیا، الٹا پاؤں پہلے آیا؟ سوچا ہم نے، وضو کیا آ گیا، اثر پڑا دھڑ دھڑ چلا گیا. کون سا طریقہ میرے دوست؟ نبی سے محبت نہیں نا. اگر نبی سے محبت ہوگی تو سب سے پہلے ہم مسجد کے دروازے پر آتے، میرا سیدھا پاؤں اندر جائے گا، اس لیے کہ میرے نبی جب بھی مسجد میں داخل ہوئے کون سے پاؤں سے؟ سیدھے پاؤں سے. اور جانا کون سے پاؤں سے؟ الٹے پاؤں. آیا تو اللہم افتح لی ابواب رحمتک، گیا تو اللہم انی اسألک من فضلک. یہ 4 سنتیں ادا ہو جائے نماز تو قبول ہوگی قبول ہوگی. لیکن ہر نماز میں 400 شہیدوں کا ثواب لے کر ہم واپس جائیں گے. آیا سیدھے پاؤں سے تو 100 شہیدوں کا ثواب، اللہم افتح لی ابواب رحمتک 200 شہیدوں کا ثواب. گیا تو الٹا پاؤں باہر نکالا 300 شہیدوں کا ثواب. اللہم انی اسألک من فضلک 400 شہیدوں کا ثواب. 5 نماز پڑھنے والا مسجد میں ہر نماز میں 400 شہیدوں کا ثواب لے کر جائے گا. تو بتاؤ ایک دن کی نماز اس کی مغفرت نہیں کروا دے گی؟ میرے دوستو قسم اللہ کی یہ بڑی پیاری بات ہے. کہہ دو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. اتنا عجیب واقعہ میں نے پڑھا، قسم اللہ کی اتنا عجیب واقعہ میں نے پڑھا. لکھا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ مکرمہ میں سب سے پہلی وحی نازل ہوئی. روح نہیں مکہ مکرمہ میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پر سے غارے؟ سب کہے گا یہ تو سب کو معلوم ہے بھائی کہاں پر وحی نازل ہوئی؟
غار ہرا میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وحی نازل ہوئی، اور آپ کو بھی معلوم ہوگا پہلی وحی کیا نازل ہوئی؟ ارے کہو نا ساتھ میں کہو، یہاں تو میرے ساتھ میں پڑھو، اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ ربک الاکرم علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ سب سے پہلی وحی نازل ہوئی، اس کے برابر 40 دن کے بعد دوسری وحی نازل ہوئی۔ ہاں کہو کہو 40 دن کے بعد دوسری وحی نازل ہوئی۔ کیا وحی نازل ہوئی؟ یا ایھا المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه ورتل القرآن ترتیلا۔ اس سے ٹھیک 40 دن کے بعد تیسری وحی نازل ہوئی۔ کون سی؟ تیسری کون سی وحی نازل ہوئی؟ یا سمجھ گئے آپ لوگ؟ پہلی وحی 40 دن کے بعد دوسری وحی 40 دن کے بعد۔ اب سننا جو مثنوی میں لکھا، علامہ جلال الدین رومی لکھتے ہیں 3 وحی نازل ہو چکی تھی، اب ہمارے نبی چوتھی وحی کا انتظار کر رہے ہیں۔ کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ اور ہمارے نبی کو بڑا انتظار ہوتا تھا، ہوگا کہ نہیں ہوگا انتظار؟ اس سے کون بات کرنے والا؟ اللہ ہے۔ درمیان میں کون آنے والے؟ حضرت جبرائیل۔ اللہ سے بڑھ کر کوئی معبود نہیں، جبرائیل سے بڑھ کر کوئی فرشتہ نہیں، اور ہمارے نبی جانتے میرے سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں، تو سب سے اونچی ڈگری والے۔ اللہ سے بڑھ کر کوئی معبود نہیں، جبرائیل سے بڑھ کر کوئی فرشتہ نہیں، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں۔ ہمارے نبی انتظار کرتے اب وہی آئے، اب وہی آئے۔ ایک پہاڑ کے اوپر، حدیث پاک میں لکھا ہے پہاڑ کے اوپر ہمارے نبی بیٹھے ہیں اور وہی کا انتظار کر رہے ہیں، لیکن وہی آئی نہیں۔ تو ہمارے نبی وہ پہاڑ سے نیچے اترے۔ دیکھو اللہ کا مال بتانا چاہتا، ہمارے نبی پہاڑ سے نیچے اترے۔ حدیث پاک میں لکھا ہے کہ جب ہمارے نبی پہاڑ کے بالکل نیچے آئے، سب توجہ سے سننا، ہمارے نبی جب بالکل پہاڑ کے نیچے آئے اور وہاں پر آ کر آرام کرنے لگے، بھائی ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پہاڑ کے نیچے کیا کرنے لگے؟ اب دیکھو ہمارے نبی آرام فرما رہے ہیں، بھائی پانی کا سلسلہ تھوڑی دیر بند رہے، سب بھی بات ختم کر دوں گا میں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو وہ پہاڑ کے بالکل نیچے آ گئے، بھائی سب توجہ سے سنیں، اللہ کے رسول کی پیاری بات ہے، ہمارے نبی پہاڑ کے نیچے آئے۔ ابھی تو ہمارے نبی بیٹھے ہیں، سننا ہمارے نبی بیٹھے، ایک قافلہ جو عرب کا بہت بڑا قافلہ جس میں مرد بھی ہے، عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، سب وہاں سے گزر رہے، لیکن سب کے چہرے پریشان، سب کے چہرے پریشان اور ایک دوسرے کو تسلی دے رہے، اس لیے کہ یہ عرب کا جنگل، عرب کا صحرا اور اس میں پانی کا نام و نشان نہیں۔ اور ہمارے نبی بھی معلوم نہیں کسی نے آگے ریگستان میں نکل گئے اور ایک پہاڑ کے نیچے ہمارے نبی بیٹھے ہیں اور جو قافلہ آ رہا جس میں مرد بھی ہے، عورتیں بھی ہے، بچے بھی ہے، اور بچے تڑپ رہے، چلا رہے، چیخ رہے، ہر ایک پانی 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 مانگ رہا۔ اب وہ قافلے والے کی نظر پڑی، اچانک وہ پہاڑ کے نیچے کوئی آدمی بیٹھا، اور کون بیٹھے تھے؟ محمد رسول اللہ۔ اب وہ تو جانتے نہیں تھے کہ یہ محمد ہے، وہ تو سمجھے کہ بھائی ایک آدمی بیٹھا، چلو آسرا ملے گا، یہاں پہ تھوڑا پانی ملے گا۔ وہ قافلے والے ایسے دوڑتے ہوئے آئے جیسے کوئی بچہ لپکتا ہوا ماں کے پاس جاتا ہے۔ وہ قافلے والے آئے اور کہا کہ بھائی بڑی دیر کے بعد اس جنگل اور ریگستان میں تو ملا، ذرا پانی کا انتظام کر دے، تو بھی یہاں کا رہنے والا، تجھے معلوم ہوگا کہ پانی کہاں ہوگا، اور اگر تو انتظام کر کے تھا تو پھر مانگے گا ہم دیں گے، لیکن ہمارے بچے مر جائیں گے، ہماری عورتیں مر جائیں گی، ہمارے جگہ پر برے مر جائیں گے، تو پانی کا انتظام کر کے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، رحم آ گیا، فرمایا میرے پاس بھی یہاں پانی نہیں، میں بھی بہت دور سے چلتا چلاتا آیا ہوں، میرے پاس بھی پانی نہیں ہے۔ تو سب نے کہا کہ خود کا انتظام کر دو، اس سے کہ تو یہیں قریب کا رہنے والا ہوگا، ہم بہت دور سے آئے، بس میرے دوست قربان جاؤ۔ ہمارے نبی نے فرمایا دیکھو یہ پہاڑ، اس پہاڑ کے پیچھے جاؤ، ایک حبشی کالا کلوٹا غلام ایک اٹھنی کو لے کے جا رہا ہے۔ کس کو لے کے جا رہا ہے؟ اٹھنی کو لے کے جا رہا ہے، اور اس کے ہاتھ میں لوٹا ہے، اس میں پانی ہے، اور وہ اپنے مالک کو پانی پلانے کے لیے لے جا رہا ہے۔ تم جاؤ اور اس حبشی کالے کلوٹے غلام کو اس لوٹے کے ساتھ میرے پاس لے کر آؤ، اس لوٹے کے ساتھ میرے پاس، حالانکہ پہاڑ ہے، اور ہمارے نبی کہہ رہے پہاڑ کے پیچھے ایک حبشی کالا کلوٹا غلام ایک لوٹے میں پانی لے کے جا رہا ہے، اور کس کے لیے لے کے جا رہا ہے؟ دور کا مالک بیٹھا اس کو پلانے کے لیے لے کے جا رہا، لیکن وہ اپنے مالک کے پاس پہنچے، اس سے پہلے اس حبشی غلام کو میرے پاس لے کر آئے، اور اس کا لوٹا بھی میرے پاس لے کر آئے۔ اب میرے دوستوں ڈوبنے والے کو تو تنکے کا سہارا، ڈوبنے والے کو وہ قافلے کے جو جوان تھے دھڑا دھڑ پہاڑ پر چڑھ گئے اور پہاڑ کے اوپر اترے،
تو قسم اللہ کی دیکھا ہے حبشی کالا کلوٹا غلام اونٹ پر بیٹھا ہوا اور ہاتھ میں لوٹا اور جا رہا ہے، بس یہ سب جوان گئے بھائی، سارے بڑے بڑے جوان کو کس کو پکڑ لیا؟ کالے کلوٹے غلام کو پکڑ لیا، لوٹا بھی لے لیا ہے، اس کو بھی پہاڑ کے اوپر چڑھایا اور نیچے اتارا، اور وہ کالے کلوٹے غلام کو اور لوٹے کو کس کے پاس حاضر کر دیا؟ اب سننا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لوٹا یا مشکیزہ اس کو اس طرح اٹھایا اور کیا کہا، ایک لوٹا پینے والے ہزاروں، بھائی لوٹا ایک پینے والے، ہمارے نبی نے کہا کس کو پلاؤں؟ سننا ہمارے نبی کا امتحان، کہا کس کو پلاؤں؟ میں نے پانی کا تو بندوبست کر دیا لیکن پانی ہے بہت تھوڑا، کس کو پلاؤں؟ میرے دوست نے لکھا سب کا ہاتھ اوپر مجھے پلاؤ، تو سب کا ہاتھ اوپر مجھے پلاؤ، میری شان چاہ رہی، وہ کہتے میری شان چاہ رہی، وہ کہتے میری شان چاہ رہی۔ ہمارے نبی نے فرمایا، کتنی پیاری بات فرمائی، اصل میں کسی ایک کو پلاؤں اور دوسرے کو نہ پلاؤں تو یہ کہیں انصافی ہوگی، اور خدا نے مجھے انصاف والا بنا کر بھیجا ہے، قسم اللہ کی میں سب کو پانی پلاؤں گا۔ کیا فرمایا؟ میں سب کو پانی پلاؤں گا۔ ہمارے نبی نے جو مشکیزہ سے لوٹا تھا اس کے ڈھکن کو ذرا سا ہٹایا، اپنے مبارک ہاتھ سے وہ ڈھکن کیا ہٹایا کہ پانی کا فوارہ بہنے لگا، اتنا پانی بہا، اور ہمارے نبی مسکرا کر کہتے تھے پی لے اور بھر کے لے جا، پی لے بھر کے لے جا، پی لے بھر کے لے جا۔ لکھا ہے صرف کافر میں جو پڑے تھے ان کی تعداد تھی 1220، کتنی تعداد تھی؟ 1200۔ بڑے بچوں کی نہیں، بڑوں کی تعداد 1220 آدمیوں نے پانی پیا بھی، پانی پیا بھی اور ساتھ میں بھر کے لے گئے۔ جب سب نے پی لیا ہمارے نبی نے وہ لوٹا کس کو دیا؟ وہ کالا کلوٹا حبشی غلام۔ اب وہ کالا کلوٹا حبشی غلام تو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھتا، ارے دیکھے گا نہیں دیکھے گا، میرا اتنا مشکیزہ 1200 آدمی نے پانی پیا، وہ کالا کلوٹا غلام کو برداشت نہیں ہوا، وہ حبشی کالا کلوٹا غلام برداشت نہیں ہوا۔ جب ہمارے نبی نے لوٹا دیا تو لوٹے کو کنارے پر رکھا اور کیا کہا، جانتا تو نہیں تھا کون ہے، کہا بھائی لوٹا کیا دیتا، تیرا ہاتھ دے دو، کل لوٹا کیا دیتا، وہ لوٹا تو لے جاؤں گا تو ایک ہی ہوگا، تیرا ہاتھ دے دے، جہاں رکھوں گا بارہ وہ آدمی پانی پیتے جائیں گے۔ وہ ہمارے نبی کا ہاتھ مبارک پکڑ لیا، وہ حبشی کالا کلوٹا غلام ہمارے نبی کا مبارک ہاتھ پکڑ لیا اور معلوم نہیں کیسے دیوانہ ہو کر چومنے لگا، چومتا گیا۔ ہمارے نبی نے کہا چومتا کیا ہے، جب ہاتھ تیرے ہاتھ میں ہے اپنے چہرے پر پھیر لے۔ اس نے جیسے چہرے پر پھیرا کہاں چاہتا وہ کالا کلوٹا پنا دور ہوا اور انتہائی گورا اور خوبصورت بن گیا، انتہائی گورا اور خوبصورت اور چمکتا چمکتا چہرے والا بن گیا۔ بس وہ تو بڑا خوش ہو گیا، پانی بھی ملا اور پانی بھی تقسیم کیا اور میرا چہرہ بھی نورانی ہو گیا۔ بس وہ لوٹا لے کر دوڑا، وہ لوٹا لے کر دوڑا اپنے آقا کے پاس گیا تو آقا غصے میں اتنی دیر کی، آقا غصے میں اتنی دیر کی، لیکن آقا پھر رک گیا، کیوں؟ اس لیے کہ آقا نے کہا میرا غلام کا ہے، کہا میرا غلام کا ہے، لوٹا تو میرا ہے، اتنی میری ہے، اور جو اتنی بیگ لے کر آیا وہ میری ہے، لیکن میرا غلام کا، تو میں آپ کا غلام تو کہا تو میرے سے بھی زیادہ خوبصورت ہو گیا۔ حالانکہ کالا کلوٹا ایسا کہ 1000 مرتبہ بھی صابن دھوے تو نکلنے والا رنگ نہیں ہوتا نا، بیچارے اسی محنت میں کتنے لوگ اپنی جان دے دیتے ہیں، ارے رنگ نکلنے والا اللہ کا دیا ہوا، میں اللہ کے ہر رنگ پر راضی ہو جائے، اللہ کے ہر رنگ پر۔ کسی نے ہمارے نبی کو کہا تھا جنت میں سب گورے چٹے ہوں گے، بلال کیا کرے گا؟ ارے سوال سمجھ میں آیا؟ کتنا عجیب و غریب سوال ہے۔ کسی نے کہا کہ جنت میں سب گورے چٹے ہوں گے، بلال کیا کرے گا؟ کالا کلوٹا غلام بلال حبشی یہ جنت میں کیا کرے گا؟ ہمارے نبی کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا چھوڑو کسی کی ضرورت پڑے گی، کہا اسی کی ضرورت پڑے گی، کہا ان کی کیسے ضرورت پڑے گی؟ کہا تمہاری تو ہیرے ہوگی، تمہاری تو ہیرے ہوگی، اور تم چاہو گے کہ میری ہیر کے گھال پر ایک کالا تیر آ جائے تو اللہ کہے گا بلال کے پاس سے وہ رنگ لے لے، اس لیے کہ وہ رنگ میں نے بلال کو دیا ہے، کہ تمہاری ہیرو کو سجانے کے لیے تو میرا بلال ہوتا۔ اس لیے میرے دوستوں ایک بات میں کہوں، رنگوں پر کوئی فیصلہ لیکن اب تو کالا کلوٹا، میں تو دیکھتا ہوں یہاں جوانوں کو دیکھتا ہوں آئینے کے پاس جاتا فیئر اینڈ لولی، ہم کالا کلوٹا پھر فیئر اینڈ لولی چوپڑتا ہے۔ میں کبھی کہتا بھائی ٹیوب کی ٹیوب ختم کر دوں، لیکن یہ رنگ بدلنے والا، اور اللہ کے رنگ کا کوئی ویلیو نہیں، تو اللہ کے رنگ کی کوئی قیمت، اللہ کے رنگ کی کوئی قیمت نہیں۔
اللہ کے ہم مال کی کوئی ویلیو؟ کوئی مالدار ہوگا تو اللہ اس کی رعایت کرے گا، ایسا ہوگا؟ میں کروں، آپ کرے، اللہ نہ کرے۔ اللہ کہتا اگر مالدار کی رعایت کرنا ہوتا تو میں ابو جہل کی رعایت کرتا، اس لیے کہ وہ مکے کا چودھری اور مالدار تھا۔ اگر خوبصورت اور گھوڑے چکے کی رعایت کرنا ہوتی تو اللہ کہتا میں ابو لہب کی رعایت کرتا، اس سے ابو لہب سے بڑھ کر کوئی گھوڑا نہیں تھا مکے میں، لیکن نہ ابو لہب کی رعایت کی، نہ ابو جہل کو دیکھا۔ ایمان دینا تھا تو کالے کلے سے بلال حبشی کے سینے میں ایمان اتار دیا اور جنت کا وارث بنا دیا۔ ارے بنایا تو نہیں بنایا؟ خیر وہ آقا کے پاس بھائی وہ واقعہ یاد رکھنا، وہ حبشی کالے کلے کے غلام کس کے پاس پہنچے؟ آقا نے کہا لوٹا میرا، اٹھنی میری، بیٹ میری، لیکن تو میرا نہیں۔ تو وہ حبشی کالے کلے کے غلام نے کہا میں اتنا خوبصورت ہو گیا، اس کی داستان تو پوچھ لے۔ اب آقا نے جب داستان پوچھی اور وہ کالے کلے کے غلام جو ابھی تو نورانی ہو گیا، اس نے جب جواب دیا تو آقا کھڑا ہو گیا۔ آقا پڑھا لکھا تھا، کھڑا ہو گیا، کہا وہ کہاں ہے؟ وہ کہاں ہے جس نے 12 سے 20 آدمی کو پانی پلایا؟ وہ کہاں ہے جس نے تیرے کالے رنگ کو گھوڑا بنایا ہے؟ کہاں پہاڑ کے پیچھے ہے۔ وہ آقا نے کیا کہا؟ میرے غلام ہے، میرے غلام مجھ پر احسان کر دے، مجھ پر احسان کر دے اور ایک دعا مانگ لے کہ محمد کو ملنے سے پہلے مجھے موت نہ آئے، اس لیے کہ ایک بار میرا ہاتھ ان کے ہاتھ میں جائے گا میں جنت میں چلا جاؤں گا۔ کہاں میں سمجھ گیا یہ نبی ہوگا، یہ نبی کر سکتا ہے، یہ نبی ہوگا۔ وہ آقا پہاڑ پر چڑھا، پہاڑ سے اترا اور زور سے کہا اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے نبی ٹھہر جا پہلے